Now I would like to invite Shaukat Tareen Saab, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले बड़ी जल्दी आपको ये कुछ अदाद व शुमार दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कहा गया कि ये नाअहल, इनकॉम्पिटेंट और ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है इसको कुछ नहीं आता। तो आप ज़रा देखें कि इस जो नाअहल जिसको कहते थे उस हुकूमत ने जीडीपी ग्रोथ, माशी तरक्की जो है वो 2 सालों में, क्योंकि पहले साल में तो इन्होंने जो नेस्ट छोड़ा था हमारे लिए वही ठीक कर रहे थे, दूसरे साल तो कोविड हो गया। लेकिन कोविड के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजनरी जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से 21 में 5.7% और 21-22 में 6% इसमें तरक्की हुई। और चेयरमैन साहब, जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहा है कि वो असल में 6.1 या 6.2 होगी। तो हम हाईएस्ट ग्रोथ करेंगे इन 17 ईयर्स, और ये 2 साल जो थे हाईएस्ट ग्रोथ थी पूरे 17 साल में। उसमें आगे चल के देखें एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है, नेक्स्ट हो गया तो नेक्स्ट आप देखें तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 4.4 और मेजर क्रॉप्स जो हैं वो 6.6%। आगे चलो, उसके आगे अगर आप जाएं मैन्युफैक्चरिंग भी आप देखें कि 2 कंसेक्यूटिव जो 11.2 और 11.7 है, ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक किस्म से आप 2004 और 5 के बाद सबसे आगे है। फिर आगे, और इसमें अगर आप ये देखें कि इसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मैं आगे बताऊंगा, और ये इट वाज ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट्स एंड प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ्स। फिर तीसरा जो एलिमेंट होता है आपकी ये जो मईशत में, वो होता है सर्विसेज सेक्टर। और सर्विसेज सेक्टर में भी आप देख लें कि 6.2%, और उससे पहले जो है वो 6.6%। ये भी एक किस्म से रिकॉर्ड था कि 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में इतनी ग्रोथ हुई। आगे चलें, 10 मिलियन जॉब्स की आपने वादा किया था और आपने 3 साल में 5.5 मिलियन जॉब्स की। लेकिन कंपैरिजन देखें आप, पीपल्स पार्टी कोई 14 लाख जॉब्स पर ईयर कर रही थी, नून लीग ने 11 लाख की, और आपने 18.5 लाख जॉब्स पर ईयर की, और ये ग्रो कर रहा था, ये इसका मोमेंटम ऊपर जा रहा था। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन, और ये भी देखें कहाँ से वो उनका ग्राफ है। और ये जो पीपल्स पार्टी 25 पे छोड़ के गई थी, तो नून लीग को आप जरा देखें कि वो तो असल में उन्होंने तो वो शास्त्री का टैंक बना दिया था, रिवर्स गियर लगा दिया था। लेकिन उसके बाद आपने इसको लेके गए और मतलब 21 में आफ्टर कोविड 26 बिलियन, और फिर अभी 32.5, और रेमिटेंसेस 31 बिलियन। ये रिकॉर्ड हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड हैं। डेफिसिट आप देखें, हमारा डेफिसिट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि $20 बिलियन था, उसको 2.2 पे लेके गए 2021 में, और वो अभी इस वक्त जो है, अभी ये हमारे वक्त में 13 था, तो ये कोई इन्होंने बहुत ज़ोर लगाया आखिरी 2-3 महीनों में, मलबा डाला हमारे पे। जून के बीच में बहुत इंपोर्ट्स करके फिर भी 17 बिलियन हुआ है, तो वो भी इनके डेफिसिट बहुत कम है। और हमारा जो डेट है इनके डेट से कम था, और हमारे रिजर्व्स इनके रिजर्व से काफ़ी ज़्यादा थे। अब ये बातें करते हैं कि जी किसने ये डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे थे ये, और हमने डिफ़ॉल्ट से इनको बचाया। अरे मूर्खो, डिफ़ॉल्ट जो है वो
وہ کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ دنیا کے بیچ میں، اس سے آپ بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنے آپ ڈیفالٹ ہیں کے قریب ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ میں وہ 4% تھا، اور یہ جولائی میں 50% ہو گیا، اور اب یہ 28 سے 30% ہے. تو کس نے ڈیفالٹ کی طرف لے کے گئے کہ 4% ڈیفالٹ ہے یا 50% قریب ہے ڈیفالٹ کے؟ تو یہ باتیں ہمارے سے نہ کریں. اور موڈیز، فچ اور اسٹینڈرڈ پور نے ڈاؤن گریڈز کیے، اور یہ اس 50% میں وہ تھا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے باشاءاللہ جو بھی ان کے وہ ہیں پالیسیز ہیں، ایکسپورٹس 23% گر گئی ہیں، جو 3 جو آپ کی 3.1 بلین پہ پیک کی تھی وہ اب 2.2 بلین پہ پچھلے مہینے چلی گئی ہیں. انہوں نے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں، یہ ایل سی نہیں کھول رہے، اور بینکس جو ہیں وہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں. اور جو فرق تھا بٹوین جو آپ انٹر بینک اور جو آپ کا جو ہے کرب، اس میں وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب لوگ جو ہیں ان امپلائڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ہمارے جو ہم نے ریجنلی کمپیٹیٹو پاور گیس جو دیا تھا، انہوں نے وہ ان سے لے لیا ہے. ریمیٹنسز بھی ڈکلائن کر گئی ہیں، اور ریمیٹنسز بھی آپ دیکھیں کہ یہ 3.1 بلین تھیں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں 2.8 پہ 3.1 بلین، وہ اب 2.5 پہ آ گئی ہیں. اور انفلیشن جو ہے وہ آپ کو بتایا انہوں نے، وہ تو 34% کی بات کر رہے تھے، اصل میں انفلیشن جو ہے وہ 44.6% ہے. ایس پی آئی، سی پی آئی جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس وہ 25 پہ ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں، ٹماٹر 480 روپے پہ اور پیاز جو ہے 220 روپے پہ. تو اس دفعہ جب آپ جمعرات کا دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ 44%، 50% سے اوپر ہوگا. تو یہ حالت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں پاور بلز وغیرہ یہ تو ابھی آپ کو ثاقب بتا چکے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت تانے دیے کہ آپ نے یہ قرضے لے کے، اور وہ میں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی جان قرضہ ہمارا بڑھا ہے تو ہماری جی ڈی پی بھی بڑھی ہے. اگر ہمارا قرضہ جو ہے وہ کوئی 68% بڑھا ہے تو ہماری جی ڈی پی بھی 70% بڑھی ہے. تو وہ ان کو سمجھ تو آتی تھی لیکن کہتے کچھ نہیں تھے. لیکن چلیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے سامنے دکھا دیا ان کو. اور ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں 9.7 ٹریلین سے قرضہ بڑھ گیا. جب چھوڑ کے گئے تھے 44.3 ٹریلین تھا اور 4. اب یہ قرضہ اس سے 9.7 ٹریلین سے بڑھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے ڈیٹ کے اوپر بات نہیں کرتے یہ. تو ان کو صرف سمجھایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ سامنے لے آتا ہے ہر چیز کو. تو یہ بیسیکلی ان کا ڈیٹ کا بھی یہ ایشو ہے. اور بجٹ جو ہے یہ 5واں بجٹ تو آ گیا، لیکن آپ یہ چند صرف اعداد دیکھ لیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے 308 بلین جو ہے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا. ہم نے 900 رکھا ہوا تھا، 200 کاٹ لیا تھا ہم نے جنوری میں، 700 رکھا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے فریز کیا ہے اس کے لیے 100 بلین ہم وہاں سے کاٹیں گے. انہوں نے اس سے بھی 300 کاٹ لیا. تو ان کو خرچ کرنا تھا ابھی کوئی تقریباً 600 بلین، اور انہوں نے جناب یہ 400 پہ لے کے آ گئے، 200 بلین اور کاٹ لیا. اس کے بعد سبسڈیز دیکھیں، ہم نے پورے 9 مہینوں میں 575 بلین کی تھی. انہوں نے ہمارے کھاتے میں فسکل ڈیفیسٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے 954 بلین ایک کوارٹر میں کر لی. اب ایک اور نمبر آپ دیکھیں، جو فسکل ڈیفیسٹ جس کے اوپر بات بڑی کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے بالکل پتہ نہیں کیا خرچے کر دیے، تو 2.56 ٹریلین ہم نے 9 مہینے میں کیا فسکل ڈیفیسٹ. انہوں نے ایک کوارٹر میں 2.7 ٹریلین کیا. یہ پیسے کہاں گئے؟ اب میں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ وہ پیسے کدھر گئے. تو یہ کسی نہ کسی کو کوئی گورکھ دھندا میں انہوں نے ڈالے ہیں، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ نون لیگ کا یہی مشکل ہے کہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ بہت شور مچایا انہوں نے کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے سرپلس ہونا چاہیے تھا. چلے جی ہو گیا ہمارے پاس پرائمری 447 بلین، اور انہوں نے ایک کوارٹر میں 1.6 ٹریلین کیا ہے. اور بینک بورنگز آپ دیکھیں ہماری جو 9 مہینے میں تھی انہوں نے 1.5 گنا زیادہ اس سے کری. اب ان کے پاس ایک IMF پروگرام آ گیا.
یہ آئی ایم اے پروگرام یہ کل آیا, آج اس کے نمبرز ہیں. میں صرف چیدہ نمبرز کے اوپر ذرا تھوڑا وہ کروں گا. پہلے تو انہوں نے ہمارا 5.7 اور 6% جو تھا وہ گروتھ تھا, تو انہوں نے کہا 5% ہم کریں گے. آئی ایم ایف نے کہا نہیں, تم 3.5% کرو گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ 3.5 نہیں ہوگا. اب فلڈز آ گئے ہیں, اب یہ تو پتہ نہیں گروتھ ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی, لیکن 3.5 نہیں ہوگا. یہ چیلنج ہے ان کے لیے. کنزیومر پرائس انڈیکس انہوں نے کہا کہ انہوں نے بجٹ میں ڈالا کہ سی پی آئی ایوریج ہماری 11.5% ہوگی. یہاں اب خود آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً 20% ہوگی. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلنس جو انہوں نے بجٹ کی بات کی ہے, بجٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا فسکل ڈیفیسٹ کم کرتے جائیں گے. تو ان کا جو ابھی ٹارگٹ آئی ایم ایف نے ان کو دیا ہے وہ 4.6% دیا ہے, اور یہ ناممکن ہے کیونکہ اس کے بیچ میں 855 بلین کے پیٹرولیم لیوی شامل ہے جو یہ لوگوں سے لیں گے, اور اس میں 750 بلین کے پروونشل سرپلسز شامل ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 3.9 ٹریلین ہے, اور وہ 11.5% انفلیشن پہ ہے. اگر انفلیشن ایوریج 20% ہوگی تو کم از کم 1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین اور ہمیں ٹیکہ لگے گا. اور آپ دیکھیں گے یہ دسمبر میں ایک چھٹا بجٹ آ جائے گا. تو یہ میرے خیال میں, یہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دسمبر سے پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ کسی اور حکومت کے گود میں ڈال کے بھاگ جانا. اب آ گیا آئی ایم ایف کی دوسری, اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیٹ ہوگا ہمارا وہ جو ہے 65% ہوگا. وہ ابھی اگر انہوں نے 10 ٹریلین ایڈ کر دیا ہے, وہ کدھر سے 65% ہوگا. تو all these numbers آپ دیکھیں گے یہ بریچ کریں گے. اور میرے خیال میں میری لاسٹ جو ہے کنکلوژن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے, یہ کبھی اس قسم کی ٹائٹنگ نہیں کریں گے, یہ سپلرج کریں گے اور بھاگ جائیں گے. اور جو ملبہ جس طرح 18 میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا دوسری حکومت کے لیے, یہ ابھی بھی ویسے چھوڑیں گے. اور اب اس میں لاسٹ جو ہے میری سلائیڈ وہ یہ ہے کہ ہم یہ ریکارڈ انفلیشن ہے, لوگوں کی بزنسز بند ہو رہی ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن. وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن جس میں لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس وغیرہ اور وہ سفر کریں گی, ان امپلائمنٹ اوپر جائے گی. اور یہ پاکستان کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے, اٹ ہیز بین اے ڈیزاسٹر. تھینک یو ویری مچ. میں ذرا تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسد عمر صاحب ہی چند لفظ کر دیں اور اس کے بعد انوائٹ کریں چیئرمین صاحب کو. تھینک یو ویری مچ.